अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सिंध के सूबाई वज़ीर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया सईद साहब आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जहांगीर तरीन ग्रुप और जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, ये तनाज़ा बज़ाहिर जो लग रहा था वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद, फिर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात के बाद, फिर अली ज़फ़र साहब को जो ज़िम्मेदारी सौंपी गई कि अब ये तनाज़ा जो है, ये रंजिश जो है कुछ कम हो जाएगी। लेकिन अली ज़फ़र साहब की रिपोर्ट, उसको लेके जिस तरह दावा किया गया जहांगीर तरीन ग्रुप की जानिब से, उसको लेके अब ये तनाज़ा मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर रहा है। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि अवाम दुश्मन बजट मंजूर नहीं होने देंगे। PDM की 29 तारीख को मीटिंग भी है, लेकिन मुनक़सिम अपोजिशन के साथ क्या दबाव डाल सकते हैं शहबाज शरीफ साहब बतौर अपोजिशन लीडर बजट सेशन में हुकूमत पे? ये भी इस सवाल का जवाब भी आज के प्रोग्राम में लेना चाहेंगे। लेकिन निज़ामी साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब और असद उमर साहब के कहने पे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने शेख रशीद साहब को भेजा था कराची में, सिंध में, और उनसे रिपोर्ट भी अब वो आके देंगे। शेख साहब ने वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात की है और पहले तो उन्होंने जो गवर्नर राज की बातें की जाती थी उसकी तरदीद की, फिर उन्होंने कहा कि मदाखलत नहीं करेंगे, फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो ताउन चाहिए सिंध हुकूमत को वो भी हम देंगे। तो बज़ाहिर ये ओवरऑल जो निज़ामी साहब दौरा था शेख साहब का, आपको सियासी बसीरत से भरपूर लगता है या वो आके सब अच्छा की रिपोर्ट पेश करेंगे? देखिए, ये तो मीडिया पे बातें कही है ना उन्होंने, लेकिन शेख रशीद को वहाँ भेजने का ही मतलब ये था कि इमरान इस्माइल और जो दूसरे इनके वहाँ के साथी हैं, मतलब फैसल वाडा वगैरह, वो तो जोर दे रहे हैं ना हुकूमत को सैक करें जी, ये छुट्टी कराएं इनकी। मेरे ख्याल से इमरान खान साहब को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मैच्योरिटी का सबूत दे के शेख रशीद को भेजा वहाँ, और शेख रशीद ने भी मैंडेट के मुताबिक बात की और मैच्योरली बिहेव किया। जी गनी साहब, आपका क्या ख्याल है? देखिए, मुझे तो सच्ची बात है, मैंने जो ये सुना कि जी गवर्नर साहब ने फ़ोन किया और वो शिकारपुर में जो एक वाक़या हुआ जिसमें दो पुलिस जवानों की और एक और अफसर की शहादत हुई और फिर एक मुकाबला चलता रहा पर, तो उस पर बड़ी तशवीश का इजहार किया और कहा कि जी वो बुलाया जाए उनको। वज़ीर दाखिला साहब को में समझ में नहीं आई बात, में सच्ची बात है, चूँकि ऐसे वाक़यात मुल्क भर में मुख्तलिफ सूबों में होते रहते हैं और इन इशूज़ को बुनियाद बना के इतना वाक़या किसी दौलत की तरफ से या मुकासिम की तरफ से मुनासिब होता नहीं। ये अलग बात है कि जहाँ सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है फेडरल गवर्नमेंट की, वहाँ सूबाई हुकूमत से दरख्वास्त करती है और सपोर्ट ले ली जाती है, और ये ऑप्शन हमारे पास भी मौजूद था। लेकिन वहाँ फ़िलहाल ये मुनासिब नहीं समझा गया कि वहाँ किसी वफाकी इदारे की मदद की ज़रूरत है। पुलिस वहाँ काम कर रही है और उम्मीद है कि को वैसे खत्म करेंगे और जो भी कार्रवाई उनके खिलाफ होगी वो पुलिस ही करेगी। बहरहाल वो आ गए, वज़ीर दाखिला साहब हैं, वो लोकल से वो आए हैं कि मुलाकात भी उनकी की है, लेकिन उन्होंने शायद थोड़ा सा मोहताती रवैया अख्तियार किया। मैं सुन नहीं सका प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन जो मैंने देखा सोशल मीडिया पर उससे ही जाहिर है। हाँ जी, ये तो दुरुस्त फरमाया आपने कि मुतात रवैया अख्तियार किया और ये अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि जो ये बात यह है कि इमरान इस्माइल साहब या और इनके जो साथी हैं वहाँ सिंध में, वो सियासी तौर पे तो पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं कर सके। अब इंतज़ामी तौर पे इस किस्म की हीले बढ़ाने और ठंडे अपनाए जा रहे हैं कि जिससे ये हुकूमत को कमज़ोर किया जाए, कम अज़ कम कोशिश की जाए। नीयत तो यही लगती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि शेख साहब ने तो आज मेजॉरिटी का सबूत दिया, लेकिन कोई इस दौरे की कोई तुक समझ नहीं आई मुझे कि क्या थी। जी गनी साहब। जी देखिए, जो आपने पहले बात कह दी तो मेरा ख्याल है वो सारा निचोड़ है कि पिछले 3 वर्षों में जब से फेडरल गवर्नमेंट में पीटीआई की हुकूमत बनी है, उससे लेके अब तक अवाम में इनकी जो पजीराई है उसमें बहुत कमी आई, और उसका सबूत इस पे इंतखाबात हैं। और कराची के इलेक्शन भी आपके सामने जो बदिया टाउन था, और उससे कुछ अर्सा पहले मलीर में कराची वो भी आपके सामने है।
دونوں میں پیپلز پارٹی نے زیادہ ووٹ لیے اور پی ٹی آئی نے بہت ہی ووٹ کم لیے پہلے کے مقابلے. تو وہ ظاہر پولیٹیکلی ہمیں فیس نہیں کر پا رہے ہیں. ان کی خواہش اور کوشش تو یہ ہے کہ کسی طرح وفاقی حکومت کے کوئی جو پروویژنس کانسٹیٹیوشن میں موجود ہیں ان کو محسوس کیا جائے اور ایک صوبائی حکومت جو بہتر طریقے سے کام کر رہی ہے اس کو تنگ کیا جائے. لیکن بہرحال اگر کوئی سمجھداری کا فیصلہ ہوگا کہیں تو اس میں پھر یہی چیزیں ہوں گی کہ ان کی باتوں کو ایک کام سے سنا جائے گا دوسرے طریقہ نہیں. جی ٹھیک. اچھا سعید صاحب، ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے اور اپوزیشن لیڈر کہہ رہے ہیں عوام دشمن بجٹ منظور نہیں ہونے. کیا امپیکٹ ڈالیں گے جب پیپلز پارٹی ایک اپنی ڈگر چل رہی ہے، باقی اپوزیشن اپنی ڈگر چل رہی ہے؟ پی ڈی ایم کی میٹنگ میں بھی آپ کو نہیں بلا رہے ہیں. آپ نے ایک جیسچر شو کیا تھا تحفظات دور ہو سکتے ہیں، لیکن اس پہ پھر مریم صاحبہ اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے مکمل ہی پانی پھیر دیا. تو بجٹ سیشن کو لے کے عوام کی جو آواز جو ہے وہ آپ پہنچانا تو چاہ رہے ہیں پارلیمنٹ میں، لیکن امپیکٹ کیا ڈالیں گے تقسیم ہو کر؟ نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ بجٹ میں جو ہے نا وہ فرق پڑ سکتا ہے. سینٹ کے الیکشن میں یہ بات تو ثابت ہوئی کہ پی ٹی آئی کی اکثریت جو ہے وہ اتنی کوئی مضبوط نہیں ہے اور ان کے ممبرز بھی کچھ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں. اب اگر تو اپوزیشن کی تمام جماعتیں بجٹ کی کارروائی میں حصہ لیتی ہیں اور ووٹنگ میں حصہ لیتی ہیں تو اس حکومت کے لیے کرائسس جو ہے وہ پیدا ہوں گے. اب جو پی ڈی ایم کا ایشو ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ پی ڈی ایم کا جو جھگڑا ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر شاید اس کا کوئی اثر پڑے. یہ الگ بات ہے کہ شاید خاقان عباسی صاحب جیسے کچھ لوگ اگر کہ چاہیں پارلیمنٹ کے اندر بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی بات چیت نہ ہو اور ان کو آگے نہ بڑھائیں تو وہ الگ بات ہے. ادروائز مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت کے لیے بجٹ میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں اور اس میں صرف نمبر گیمز ہوتے ہیں اور اپوزیشن کے پاس اتنے نمبرز ہیں کہ ان کو تنگ کر سکتے ہیں. نظامی صاحب جی یہ تو سچویشن تو اسی قسم کی ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ نمبرز گیم میں بھی معاملہ جو ہے وہ ان کو فکر کرنی چاہیے پنجاب کی، جہاں پہ ترین گروپ جو ہے ان میں یہ ایک واضح تاثر پایا جاتا ہے کہ ہمیں نہیں سپورٹ کرنا چاہیے یہ بجٹ کو، اور وفاق میں بھی پرابلم ہو سکتا ہے. اصل معاملہ تو ان دونوں کا ہے. سندھ میں تو کوئی ایسی صورتحال اس وقت تک تو نہیں ہے. اچھا، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی اور یہ جو پی ڈی ایم کے اندر دوبارہ شمولیت کا کوئی، اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی صلح کا کوئی امکان ہے؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم بنائی، ہماری جو پی سی تھی اس کے نتیجے میں پی ڈی ایم کا قیام عمل میں آیا، اور پی ڈی ایم میں جتنی سرگرمیاں ہوئیں پاکستان پیپلز پارٹی نے اس میں بھرپور کردار ادا کیا. اور یہاں تک کہ جو لانگ مارچ ہونا تھا اس لانگ مارچ پہ بھی جتنی تیاری پیپلز پارٹی کی نظر آ رہی تھی، مجھے کم از کم صوبہ سندھ کے اندر، کراچی کے اندر جماعت کی تیاری کرنی چاہیے. پنجاب میں تیاری کی یا کسی میں کیا کی. تو ہماری کمٹمنٹ تو اپنی جگہ موجود تھی. جو ایکشن پلان تھا پی ڈی ایم کا، جو فیصلے تھے اس سے چل رہے تھے. اب وہ اچانک سے صورتحال پیدا ہوتی ہے اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ ہر سربراہی اجلاس سے پہلے ایک میٹنگ ہوتی تھی جے یو آئی کی اور پی ایم ایل این کی، اور اس میں ایک مائنڈ بنا کے پھر کوشش کی جاتی تھی کہ وہ فیصلے جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس سے بنائے جائیں. جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط طریقہ کار تھا. ہم نے ان تمام چیزوں کے باوجود بھی کوشش کی، لیکن پیپلز پارٹی کا ایک واضح موقف تھا ریزولوشن پہ، وہ ہے شاید رہے گا. اس کو بنیاد بنا کے حالات پیدا کیے گئے، بنائی گئی، اور پھر جو شوکاز نوٹس کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ انتہائی پولیٹیکل امیچورٹی کا مظاہرہ تھا. ایک کوئی جو سیاسی جماعتوں کا اتحاد ہوتا ہے اس میں کوئی جماعت کسی کی ماتحت نہیں ہوتی، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اور کسی جماعت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی جماعت کو شوکاز نوٹس ایشو کرے. البتہ اگر کوئی کنسرن تھے، کوئی اعتراضات تھے تو اس کا مناسب طریقہ یہ تھا کہ سربراہی اجلاس بلایا جاتا، وہاں بات کر لی جاتی. لیکن ہماری اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ یہ جان بوجھ کے کیا گیا. جب مریم صاحبہ نے خود انٹرویو میں کہا کہ میں تو یہ چاہتی ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے 5 سال کی مدت پوری کرے، تو اگر تو سوچ یہ ہے کہ جس کی مدت پوری ہونی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ
تو اس کو فراہم بھی کرنا تھا. لیکن شہباز شریف صاحب کا جو موقف سامنے آتا ہے, شاہد خاقان عباسی کا یا مریم صاحبہ کا آتا ہے, تو ان کے اپنے اندر بڑے ڈفرینس نظر آتے ہیں. یا یہ میں ڈفرینسز تو نہیں کہوں, لیکن یہ کہ ڈفرینس اوپینین جو ہے وہ کم از کم نظر آتا ہے. تو اگر ان کی اپنی جماعت میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے مختلف رائے ہے تو پہلے تو اس میں طے ہونا چاہیے کہ جی وہ کیا چاہتے ہیں. اب جو سربراہ ہیں پی ایم ایل این کے وہ تو شہباز شریف صاحب ہیں. اسمبلی کے اندر جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے وہ شہباز شریف صاحب ہیں. پنجاب اسمبلی میں جو لیڈر آف دی ان کا شہباز ہیں. تو ان کا نقطہ نظر الگ ہے اور ایک اور گروپ کا نقطہ نظر الگ ہے. اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں شاید چیزیں کیسا نہ ہو, لیکن ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے, ہمیں کوئی خواہش نہیں ہے کہ ہم پی ڈی ایم کے اندر ان حالات میں چلے جائیں. اگر اپوزیشن کی جماعتیں یہ سمجھتی یہ چاہتی ہیں کہ دوبارہ اے این پی اور پیپلز پارٹی کا حصہ بنے تو ان کو اپنے رویوں پر تھوڑا غور کرنا ہوگا. جو کچھ انہوں نے زیادتیاں کی ہیں اے کے ساتھ اور پی ڈی کے ساتھ, اس پر اگر شرمندگی کا اظہار کریں گے, معافی مانگیں گے, معافی تو نہیں, شرمندگی کا اظہار کریں گے تو شاید پیپلز پارٹی اس کو بند کر سکتے ہیں. فی الحال مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ کام. جی ٹھیک ہے سعید غنی صاحب, بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. پی ٹی آئی میں معاملہ چل رہا ہے. آپ نے بھی ویسے یہ خبر دی تھی پیر والے روز کہ جو علی ظفر رپورٹ ہے اس میں کلین چٹ مل گئی ہے. اب بعد میں جب جہانگیر ترین صاحب کے جو حامی ہیں بالخصوص راجہ ریاض صاحب, وہ تو حلفاً یہ کہنے کو تیار ہیں. خیر رپورٹ ابھی سامنے آئی نہیں ہے. کل بھی میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ رپورٹوں کی بھی ایک تاریخ ہے پاکستان میں, لیکن یہ تنازع اب ان حالات میں جو ابھی ٹائم لائن پہ چیزیں رکھی ہیں, کیا اس میں شدت مزید بڑھے گی؟ ہاں جی, فی الحال تو یہ بڑھ ہی رہی ہے اور اس کو صرف ڈیفیوز پرائم منسٹر صاحب کر سکتے ہیں. پرائم منسٹر کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں, نہ جائے رفت نہ پائے باندھن. اگر وہ ترین صاحب کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تو یہ گروپ جو ہے یہ زیادہ فعال ہو جائے گا. یہ ایک آپشن ہے. دوسری آپشن یہ ہے کہ کوئی صلح کر لیں. صلح والے آپشن میں بھی کچھ معترضین ہیں, ہارڈ لائنرز ہیں پی ٹی آئی کے اندر, لیکن اس میں شاہ محمود قریشی ٹائپ کے لوگ ہیں جن کو اپنا عناد ہے. باقی ہیں اور حضرات بھی, لیکن وہ اتنے ووکل نہیں ہیں زیادہ تر. تو بس وہ یہ ایک اسٹیلمیٹ سا ہے. پھر پرائم منسٹر کو اپنی جو نیریٹو ہے ان کا ریاست مدینہ والا, آج بھی انہوں نے کہا کہ قانون کی حکمرانی ہے اور غریب اور امیر میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اب انہوں نے اس تھیم کو اتنا پیٹا کہ ان کے لیے شاید واپسی کا راستہ ممکن نہ ہو. تاہم خان صاحب کو جواز تلاش کر سکتے ہیں کیونکہ وہ یو ٹرن کے تو ماسٹر ہیں, بلکہ کہتے ہیں یو ٹرن ہے نہیں, سیاست کی کامیابی ہے. تو اس صورت میں ان کو کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا پڑے گا درمیانی ترین صاحب کے ساتھ, ادروائز یہ گاڑی چلنا مشکل ہو جائے گی. نظامی صاحب, یہ جو گاڑی, ایک تو ترین صاحب کا گروپ ہے, کل ایک ہم خیال گروپ بھی سامنے آیا تھا, میرا خیال ہے کہ ان سے کوئی بات چیت ہو گئی ہے کیونکہ چینا صاحب سے جو اس کو لیڈ کر رہے تھے جب رابطہ کیا تو وہ نہیں آنا چاہ رہے تھے. اسی طرح ترین گروپ کے لوگ جو ہیں وہ بھی آج میڈیا پہ کچھ نہیں آنا چاہ رہے ہیں. شاید یہ بھی ایک کنڈیشن تھی بزدار صاحب سے جب ملے تھے کہ میڈیا پہ بیان بازی بند کر دیں. لیکن اگین جو بنیادی طور پہ آپ گاڑی چلنے کی بات کر رہے ہیں, اگر پی ٹی آئی کی یا بزدار صاحب کی گاڑی نہیں چلتی تو پھر کیا ہوگا, کیونکہ اپوزیشن بھی تو اس گاڑی کو آگے ڈرائیو آن کرنے کو تیار نہیں ہے. سب سے پہلے تو اس معاہدے کی مسلسل دھجیاں اڑا رہے ہیں راجہ ریاض صاحب. وہ تو بولنا بند ہی نہیں کرتے, تو میڈیا کے ساتھ گفتگو ان کی ہر پہلو پہ رہتی ہے اور وہ جتنی باتیں کرتے ہیں ان سے مزید غلط فہمی بڑھتی ہے. مثلاً یہ بات کہ وہ علی ظفر نے شہزادہ اکبر کی موجودگی میں ترین صاحب کو کہا کہ آپ کو کلین چٹ ہے, نہ آپ یہ سٹے بازی کے ہے نہ کوئی بلیک کرنے کا. لیکن ایک بات علی ظفر صاحب کی جو باہر نکلی ہے وہ قرین قیاس لگتی ہے. وہ یہ ہے کہ
یہ معاملہ جو ہے اس کا ایف آئی اے سے کیا تعلق ہے؟ ترین صاحب کا بھی یہ اسٹینڈ ہے کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ ایس سی سی پی کے پاس جانا چاہیے. یہ جائز مطالبہ ہے اور یہ اس ٹائپ کا کوئی کمپرومائز نکل آئے تو ٹھیک ہے، ادروائز یہ بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ خان صاحب پر آلریڈی کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ وہ اس ترین کی وجہ سے سارے معاملے میں ذرا مسلط سے اور کام لے رہے ہیں اور ذرا ہاتھ تالا رکھ رہے ہیں. نظامی صاحب یہ جو بھی ہے، سوال بنیادی طور پہ یہ تھا کہ یہ گاڑی چلے گی کیسے؟ ہاں، آپ کا وہ سوال جو ہے کہ گاڑی چلے گی کیسے؟ گاڑی تو یہ بقایا بھی صحیح چلتی نظر آتی ہے. فی الحال تو گاڑی جو ہے وہ تو اپوزیشن کی بھی نہیں چل رہی نا. یہ خوش قسمتی ہے خان صاحب کی کہ اپوزیشن اتنی نکھد ہے کہ وہ اپنے فروئی قسم کے اختلافات میں ایک دوسرے لڑ جھڑ کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ڈائریکٹ بینیفیشری تو خان صاحب ہی نا. خان صاحب خوش قسمت آدمی ہے کہ اس کا اس ایسی سطح پہ ہوا ہے کہ جس کا فائدہ جو ہے وہ اپوزیشن کو پہنچ رہا ہے. اب شہباز شریف یا ان کے اور ساتھی جو ہے یہ خود لڑ رہے ہیں. شہباز شریف صاحب ذرا میجورٹی سے کام لے رہے ہیں اور لیکن وہ محترمہ مریم جو ہے کسی صورت شہباز شریف کو بطور اپنا لیڈر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اگرچہ آپ پتہ لگایا کہ وہ شرکت کر رہی ہیں اس میں اجلاس میں. ٹھیک ہے، آگے کیا چلتا ہے. شہباز شریف بھی نظامی صاحب اس میں ہیں، شریک ہو رہے ہیں. اب دیکھتے ہی ہیں کہ پی ڈی ایم میں کس کی بات سنی جائے گی، مریم صاحبہ کی یا شہباز صاحب کی، یا اس سے پہلے ہی کوئی اتفاق رائے ہو جائے گا. ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب آپ کے جی ڈی پی 3.94 کے جو چرچے ہیں بظاہر حکومتی ترجمانوں اور وزراء کے جو بیانات ہیں ان سے لگ رہا ہے کہ اب حکومت کچھ ہفتے تک کسی کا پرچار کرے گی، لیکن اپوزیشن جو اس کو فیک کہہ رہی ہے وہ کس بلبوتے پہ کہہ رہی ہے، بریک کے بعد یہ جانتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب نے. بہت شکریہ مفتاح صاحب آپ کے وقت کا. آپ سے گفتگو کرتے ہیں. نظامی صاحب، گزشتہ روز 1 ارب 56 کروڑ جو حصص ہیں اسٹاک ایکسچینج میں ان کا کاروبار ہوا. جو پچھلے 10 ماہ رہے ہیں اس میں جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ 77 کروڑ 30 لاکھ ڈالر سرپلس رہا ہے. یہ کچھ نمبرز تو ہیں جو سامنے رکھیں، اس میں حکومت کی کامیابی تو نظر آتی ہے، لیکن اگین جو کویسچن ہے، جو پیشین گوئی ہے حکومتی وزراء کی جانب سے 3.94 جی ڈی پی کی، اس پہ نون لیگ خاصے کویسچن اٹھا رہی ہے. بظاہر نظامی صاحب اس کا اثر عوام پہ نظر آ رہا ہے؟ جی ڈی پی اتنی بڑھ گیا؟ نہیں، اس کے ساتھ یہ بھی دعوے کیے جا رہے ہیں گاڑیوں کی مانگ دگنی ہو گئی ہے فگرز کے مطابق، اور یہ بڑی بات ہے، یہ خلاف توقع ہے. اسٹاک ایکسچینج بوم کر رہی ہے، یعنی سارے انڈیکیٹر جو ہیں، فورن ایکسچینج جو ہے وہ سٹیبل ہو گیا ہے، سارے انڈیکیٹر جو ہے وہ حکومت کی اکنامک ریوائول کی طرف جاتے ہیں. اب یہ کوئی یہ فگرز ڈونٹ سمپلی ایڈ اپ. اگر ان کو آپ دیکھیں یہ فجر فگرز لگتے ہیں مجھے. تو اب مفتاح اسماعیل صاحب سے پوچھتے ہیں یہ اس معاملے میں زیادہ معلومات رکھتے ہیں ہم سے. جی مفتاح صاحب، آپ کا خیال ہے یہ 3.9% جینوئن یہ ہے، ڈز اٹ ایڈ اپ؟ السلام علیکم نظامی صاحب، بہت شکریہ آپ کا مجھے بلانے پہ. نظامی صاحب دیکھیں، یہ ویسے تو کسی فرد واحد کو، انڈیویجول کو، مجھ کو اگر وداؤٹ اینی ماڈل کا، اگر میرے پاس معیشت کا ماڈل نہ ہو تو مجھے یہ گیس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ 3.94 ہے یا 3.2 ہے یا 4.5 ہے. لیکن جو باتیں سامنے آئی ہیں اخبار کے اندر، مثال کے طور پر یہ بات آئی کہ اسٹیٹ بینک کے نمائندے نے آبجیکشن اٹھایا کہ بھائی یہ آپ بہت زیادہ نمبر بول رہے ہیں، آپ نے 2 مہینے پہلے یہ بات کا تعین کر لیا تھا کہ گندم کی پیداوار جو ہے وہ
2 करोड़ 60 लाख टन हुई है, अब आज आप आके कह रहे हैं कि नहीं 2 करोड़ 72 लाख टन हुई है ताकि आप इसको बढ़ा सकें। फाइनेंस मिनिस्ट्री के नुमाइंदे ने ये कहा कि जब आपकी इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी 14% से तजावुज नहीं करी है तो ये ग्रोथ कहाँ से आ रही है। और फिर उसके बाद ये बात भी आई कि किसी वजीर ने एक प्रेशर डाला था पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के ऊपर कि आप 3% ना दिखाएं, 4% दिखाएं। जब ये बातें सामने आई तो फिर इबाम जो है वो उन्होंने जन्म लिया। और फिर साथ साथ ये बात भी देखें तय है कि 2 करोड़ लोग खत गुर्बत से नीचे चले गए हैं पिछले 3 सालों में। इमरान खान साहब की हुकूमत जब से आई है, जब से खान साहब बड़ी बातें करते हैं गरीब लोगों की मदद की, लेकिन 2 करोड़ लोगों को उन्होंने गुर्बत के नीचे धकेल दिया है इनकी माशी पॉलिसियों ने। इसी तरह 50 लाख लोग मजीद बेरोजगार हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर। ये बात भी तय है, ये मतलब ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं, हफीज पाशा साहब हैं, दीगर लोग हैं जिनके जो भी मॉडलिंग करते हैं इस मईशत के ऊपर, उन सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी बढ़ गई है। तो जब बेरोजगारी भी बढ़ रही है, नौकरी ढूंढना मुश्किल हो गया है, हम सब जानते हैं हमारे करीब गिरदो नवा में लोगों को, रिश्तेदारों को जिनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, जब गुर्बत बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, तो फिर ये 4%, हालांकि 4% तो इतना बड़ा नंबर नहीं होता, जिस मुल्क में 2.5% तो आबादी बढ़ जाती है और हम 5.8% पे छोड़ के गए थे, लेकिन 4% पे भी अब ये देखें कि तनज़्ज़ुली का ये आलम है कि 4% को भी लोग जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो ये बातें तो अखबार में आई हैं, ये मैंने कोई अपने पेट से तो नहीं उठाई हैं ये बात। जी, लेकिन मिफ्ता साहब यहाँ पे जी हाँ, ये तो जी आप करें सवाल भाई। जी मिफ्ता साहब, यहाँ पे ये तो यहाँ जो कोविड का कवर है इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पूरी दुनिया की जो मईशत है कोरोना ने उसको बुरी तरह मुतासिर किया है, और अगर इसके बावजूद इतना आप ग्रो कर जाते हैं फिर तो हुकूमत के लिए क्रेडिट तो बनता है। देखिए, इस हुकूमत ने $2 बिलियन का डिफरल लिया G20 से। इस हुकूमत ने $1.5 बिलियन का मजीद लोन लिया IMF से, जो कि इनको स्टरलाइज नहीं करना पड़ा, जो इन्होंने इस्तेमाल कर लिया बजट के अंदर। इस हुकूमत ने जो बातें करी कि हम कितने पैसे देंगे, उसके 1/4 पैसे दिए हैं, वो कोई खास पैसे नहीं दिए। ये हुकूमत में अगर मैं गुजारिश करूं कि ये हुकूमत जो है ना, ये बस नैरेटिव बनाना में और ड्रामाबाजी की बात करती है। आपको एक मिसाल देता हूं मैं कि एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है कि कोई भूखा ना सोए, और जाहिर है कि हमारी रियासत में किसी को भूखा नहीं चाहिए, और बड़ी तशहीर हुई है इसकी, हुकूमत ने इश्तिहार करे, खान साहब खुद गए और गाड़ियों से खाना दे रहे थे, कहा कि हम गरीब लोगों को घर तक खाना दे के आएंगे। अब आप देखें कि इस 22 करोड़ लोगों के मुल्क में, पूरे पाकिस्तान में, खान साहब ने 2 ट्रकें बनवाई। खाना भी सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट वाले देते हैं, इनके लंगर खानों में भी खाना जो है वो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट वाले देते हैं, लेकिन पूरे मुल्क के लिए आपने 2 गाड़ियां मंगवाई थी। तो ये ड्रामाबाजी की बातें हैं। आप गरीब दोस्त बातें करते हैं, लेकिन आपने गरीब लोगों को गरीब कर दिया। आपने जो लोग 18,500 रुपए की तनख्वाह, फैमिली ऑफ 6 यानी कि 6 लोगों के खानदान में 18,000 रुपए से अगर कम तनख्वाह, हम उसको गरीब मानते हैं, उधर भी आपने 2 करोड़ लोगों को डाल दिया। 7.5 करोड़ लोग हमारे पाकिस्तानी भाई बहन ऐसे हैं जिनकी माना आमदन 6 लोगों की मिलाकर खानदान की 18,500 रुपए नहीं है। वो क्या खाना खा लेते होंगे, वो कितनी मरतबा बच्चे भूखे सोते होंगे। तो ये सिर्फ पीटीआई की बात नहीं है भाई, ये तो हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। हम सब जिनका पेट भरा हुआ होता है कि ये हम क्या कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। 1 करोड़ बच्चा अगर इस वक्त मुल्क का करोड़ बच्चा अगर गुर्बत में है, जो खाना नहीं खा के सो सकता है, तो क्या वो तालीम उसको मिल सकती है, और किस किस्म की तालीम मिल रही है, और फिर उसका मुस्तकबिल क्या होगा। हम ये मुल्क में ये बातें सोचने की हैं और हम ये नहीं सोच रहे। जी निज़ामी साहब। जी हाँ, ये तो दुरुस्त है आपकी बात असूली तौर पे, लेकिन ये साथ ही साथ ये बात हकीकतें जो रखनी पड़ती हैं सामने। अब मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने असद उमर ब्रदर खुर्द को कहा, अपने भाई को, जो कि पीटीआई के सीनियर रुकन हैं और वज़ीर भी हैं, कि आप ऐसे शराब के पीछे ना फिरें। मशवरा तो उनको यही दिया उन्होंने, लेकिन ये कौन मानेगा।
اب شہباز شریف کہتے ہیں کہ ہم عوام دشمن بجٹ جو ہے یہ منظور نہیں ہونے دیں گے، تو کوئی حکمت عملی ہے آپ کی کہ جس کے ذریعے آپ اس حکومت کو باز رکھ سکیں گے بجٹ پیش کرنے سے؟ دو گزارشات میں کر دیتا ہوں. پہلے آپ کو اسد عمر صاحب نے ٹویٹ کیا تھا جس کے تحت انہوں نے بتایا تھا کہ کچھ $1,500 پر کیپٹا جی ڈی پی ہو گئی ہے، یعنی کہ فی کس جی ڈی پی $1,500 ہو گئی. اس پہ انہوں نے جو پاکستان کی پاپولیشن لی ہے وہ 21 کروڑ 10 لاکھ لی ہے، جبکہ 20 کروڑ 76 لاکھ 80 ہزار پاپولیشن تو 2017 میں تھی، جو یہ حکومت بھی ایکسیپٹ کرتی ہے سینسس کے تحت. اور 2.4% جب بڑھ رہی ہے 4 سال پاپولیشن، تو کم از کم 22 کروڑ 80 لاکھ پاپولیشن ہو گئی ہے. اب اگر 22 کروڑ 80 لاکھ کی جگہ آپ ڈینامینیٹر کے اندر 21 کروڑ 10 لاکھ لیں گے، تو یہ تو آپ بالکل نمبروں سے ہیرا پھیری کر رہے ہیں، اور یہ بات تو قابل قبول نہیں ہو سکتی. جو شہباز شریف صاحب بات کر رہے ہیں وہ صحیح بات کر رہے ہیں. دیکھیں اگر 50 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں، اور آپ کنسٹرکشن انڈسٹری کو مراد تو بہت دیتے ہیں لیکن وہاں پہ 12% تنخواہوں میں کمی آ جاتی ہے، تو یہ جو خان صاحب کے جو دوست احباب ہیں، جو بڑے لوگ ہیں پاکستان کے، بڑی بڑی سوسائٹیاں بناتے ہیں، رنگ روڈ بھی اپنی مرضی سے بنوا لیتے ہیں، ان لوگوں کو تو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن ایک غریب آدمی تو غریب تر ہوتا جا رہا ہے. غریب آدمی کی کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ مڈل کلاس آدمی کو آج جو ہے وہ اگر بل بھرتا ہے بجلی کا تو اس کو بچوں کی فیس دینا مشکل ہو گئی ہے، اور اگر وہ دونوں چیزیں کرتے تو ادویات خریدنا مشکل ہو گئی ہیں اپنے والدین کے لیے. تو جب شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یار آپ تھوڑا سا عوام دوست بجٹ لے کے آئیں. اب عوام مخالف بجٹ لے کے آ رہے ہیں. پہلی مرتبہ مجھے خوشی ہے اور میں مبارکباد دیتا ہوں شوکت ترین صاحب کو کہ جنہوں نے کہا کہ عمران خان کی پالیسیز نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا اور ستیہ ناش نکال دیا تھا معیشت کا. اور مجھے امید ہے کہ شوکت ترین صاحب جو ہے وہ پاکستان کا کیس لڑیں گے IMF میں. اب تک تو جو وزیر تھے ان کے وہ IMF کو آمنا صدقنا کے علاوہ کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن پاکستان کا وزیر جو ہے وہ پاکستان کا کیس لڑنا چاہیے. مفتہ صاحب پھر بجٹ عوام دشمن کیسے ہے جب وہ IMF کے ساتھ نیگوشیٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں، وہ پار ٹیرف بھی نہیں بڑھانا چاہ رہے، وہ مزید ٹیکس بھی نہیں لگانا چاہ رہے، تو بجٹ عوام دشمن کیسے ہو گیا؟ شہباز شریف یہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ بجٹ عوام دشمن، وہ کہہ رہے ہیں اگر بجٹ عوام دشمن ہوگا تو ہم پاس نہیں ہونے دیں. اگر عوام دشمن نہ ہوا، آپ یہ دیکھیں نا کہ آج پاکستان کے اندر 5600 روپے کا DAP کا ایک بیگ ملتا ہے. کہاں سے فارمر جو ہے وہ بیچارہ یہ بیگ خریدے گا؟ ہندوستان کے اندر یہ بیگ آج 2500 روپے کا پاکستانی روپوں میں مل رہا ہے. آپ دیکھیں کہ کیا حال ہے یوریا کا، جو 5 روپے 30 پیسے پر یونٹ ٹیوب ویل کی بجلی ہم دیتے تھے وہ آج 15 روپے یونٹ مل رہی ہے. وہ فارمر بیچارہ کہاں سے پورا کرے گا؟ یہ جو غربت آپ کی بڑھ رہی ہے یہ رورل ایریاز میں بڑھ رہی ہے. 15% فوڈ انفلیشن چل رہا ہے آپ کا رورل ایریاز کے اندر. آپ غریب دوست ہونے کی بات کرتے ہیں، آپ کھانے پینے کی قیمتوں کے اندر 15% انکریز کر لیتے ہیں غریب ایریاز کے اندر، اربن ایریاز میں 14% کر رہے ہیں. تو یہ شہباز شریف اگر لوگوں کی بات نہیں کریں گے، شہباز شریف اگر پاکستان کے کسان کی بات نہیں کریں گے، پاکستان کے مزدور کی بات نہیں کریں گے، تو کس قسم کے لیڈر ہوں گے؟ تو میرے خیال سے تو ایک دم حق بجانب بات کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ غریب دوست بجٹ لے کے آئیں، نہ کہ غریب دشمن بجٹ لے کے. جی جیسے مفتہ صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد تو ذرا بطور بزنس مین آپ سے جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے یہ حکومت کس حد تک فراہم کر پائی ہے، اور آپ لوگوں کی بات کر رہے ہیں، تو اس شوکت ترین از اے رائٹ پرسن، یہ بھی آپ کے بریک کے بعد آپ سے جانتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، مفتہ صاحب خود بھی ایک کاروباری شخصیت ہیں، لیکن آپ کا کیا انالیسز ہیں کہ کاروباری طبقہ آنے والے بجٹ میں کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے؟ کاروباری طبقہ تو یہ ایکسپیکٹ کرے گا نا کہ ٹیکس ریبیٹ ملے. اب شوکت ترین صاحب کی کوشش یہ ہے کہ ٹیکس جو ہے وہ ایک مخصوص طریقے سے لگایا جائے، لیکن جو ٹیکس ہے ایز اے پرسنٹیج آف GDP اس میں ابھی خاصی تقریباً دگنا کرنے کی ضرورت ہے کم از کم اس کو ریسپیکٹیبل بنانے کے لیے. تو وہ بزنس مین تو کہتا ہے جی مجھے ہر چیز آپ ڈیوٹی بھی مفت کر دیں، بجلی بھی رعایتی نمبر پہ دیں. بدقسمتی یہ یا سبسڈی کلچر جو ہے وہ چھایا ہوا ہے میرے خیال سے. تو یہ مفتاح اسماعیل صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا رعایت دینی چاہیے اور کس معاملے میں ذرا
ہاتھ روک کے رکھنا چاہیے. سر دیکھیں ایک اسٹیٹ بینک نے کام کیا ہے پچھلے کچھ عرصے میں کہ انہوں نے بڑے انڈسٹریلسٹ کو صنعت کاروں کو بہت سستے نرخوں پہ بڑی سستے کم سود پہ 1% سود پہ انڈسٹری لگانے کے لیے لون دیا ہے جس سے کہ کافی انڈسٹری لگی ہے. اب یہ اس پہ ایک بحث ہو سکتی ہے کہ سب سے امیر ترین پاکستانیوں کو کیا آپ کو اس قسم کی رعایت دینی چاہیے اور اربوں روپے کی رعایت دینی چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کم از کم ان کی وجہ سے کچھ معیشت کا پہیہ چلا ہے جس کی جو تھوڑی سی نظر آئی ہے 2-3% جو آپ کی جی ڈی پی گروتھ ایکچوئل ہوئی ہے 3%. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اگر پاکستان کے اندر بجلی اور گیس مہنگی ہے انفیشنسیز کی وجہ سے, تو ہمارا جو ایکسپورٹ سیکٹر ہے کیا وہ ہندوستان سے, بنگلہ دیش سے, ویتنام سے کمپیٹ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. لیکن ویسے کوشش یہ کرنی چاہیے حکومت کو کہ وہ کم سے کم سبسڈی دے. اور میں سچ آپ کو یہ بتاؤں کہ جو حکومت کا بجلی کا سیکٹر ہے, جو ڈسکوز ہیں, ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, جیسے لیسکو ہوا, کراچی میں کے الیکٹرک ہوا, دوسری کمپنیاں ہیں, یہ ہماری بہت زیادہ انفیشینٹ ہیں. 18 سے 20% بجلی ترسیل کے دوران اور تقسیم کے دوران کھو جاتی ہے. تو ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ جلد سے جلد پرائیویٹائزیشن کی طرف چلے جائیں اور ان چیزوں کو پرائیویٹائز کر دیں. اسی طرح بجٹ کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے پاکستان ریلویز, PIA, پاکستان اسٹیل اور PIA اتنا بڑا بوجھ نہیں ہے جتنا ریلوے بوجھ ہے. تو اگر ہم ان چیزوں کو بھی نجکاری کی طرف لے جائیں تو بڑا اچھا ہوگا. اس طرح اور حکومت کی کمپنیاں اگر ہم نجکاری کی طرف ایک نجکاری کا بھرپور پروگرام کر لیں, اور ہم جب کوشش کرتے تھے تو PTI سیاست کرتا تھا, لیکن ہم نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ اگر PTI کرے گا نجکاری تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کی مخالفت کی وجہ سے نہیں کریں گے, لیکن اس کے اندر اگر کوئی اصلاح کرنی ہوگی تو ضرور بات کریں گے. لیکن PTI کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ نجکاری کی طرف جائے, وہ نہیں گئی ہے. حکومت کی بڑی باتیں کرتے تھے کہ ہم سیکٹر اچھا کر لیں گے, اسد عمر صاحب کے بڑے بلند دعوے ہوتے تھے, کوئی سیکٹر اچھا نہیں کرا. جو نقصان آج پاکستان کی بجلی کی کمپنیوں میں ہو رہا ہے اس کی تاریخ کے اندر نظیر نہیں ملتی. جو پاکستان کی پبلک سیکٹر انٹرپرائزز آج نقصان کر رہی ہیں, ہسٹوریکلی ہائی نقصان کر رہی ہیں. تو ہر جگہ پہ پاکستان کے اندر حکومت کے اندر جب سے PTI آئی ہے, تنزلی آئی ہے, کہیں بہتری نظر نہیں آئی. لیکن بہتری یہی ہے میرے خیال سے اب کہ ان چیزوں کو نجکاری کر دیں اور حکومت کو محدود کر دیں ان کاموں میں, ان شعبوں میں جو حکومت کے کام ہیں جو اس کو آتے ہیں. اور تیل کی کمپنیاں چلانا, پیٹرول پمپ چلانا, گیس کی کمپنیاں چلانا یہ حکومت کا کام نہیں ہے. دنیا بھر میں اب حکومتیں یہ کام نہیں کرتی. جی ٹھیک, بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. صاحب, مفتاح صاحب جب وزیر خزانہ تھے تو یہ اسٹیٹ اور انٹرپرائزز کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ ایک کے ساتھ ایک فری بھی دینے کو تیار تھے, لیکن ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب بھی حکومت میں کوئی آ کے نجکاری کی کوشش کرتا ہے وہ لوگ جب اس وقت اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور یہ معاملہ سیاسی بن جاتا ہے, خواہ وہ PIA ہو, ریلویز ہوں, اسٹیل ملز ہو یا کوئی اور ہو. تو شوکت ترین صاحب تو اس بات کے حامی ہیں کہ اسٹیٹ اور انٹرپرائزز جو ہیں ان کو پرائیویٹائز ہونا چاہیے. کوئی طریقہ نکل سکتا ہے, یہ حکومت کر سکتی ہے اپوزیشن کے ساتھ مل کے کچھ نہ کچھ, تاکہ یہ سیاسی پہلو تو کم از کم ٹھنڈا ہو جائے؟ یہ تو دیکھیں یہ مسئلہ کنسنسس پالیٹکس کا ہے جس کا فقدان ہے موجودہ سیاسی پس منظر اور پیش منظر. بلکہ خان صاحب نے تو بالکل ہی اپوزیشن کو کونے سے لگا لی ہے. اب آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ اپوزیشن ان سے تعاون کرے گی؟ اور جبکہ یہ PTI کی اپنی مثال ہے کہ جب یہ اپوزیشن میں تھے تو PIA کی نجکاری کا معاملہ آیا تو یہ PIA کے ہیڈ کوارٹرز پہنچ کے ورکرز کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو اس قسم کی باتیں, اور میاں صاحب نے بھی اپنی وہاں پاکٹ یونین بنائی ہوئی ہے. تو یہ تو سبھی اس حمام میں ایک ہی طرح ہے, کوئی فرق نہیں ہے اس معاملے میں. تو جب تک کنسنسس پالیٹکس اور میثاق کے اقتصادیات یا اکانومی کے پر موجودہ جو اس کی جو فنڈامنٹلز ہیں ان پہ اتفاق نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ٹھیک ہے. نظامی صاحب, میثاق معیشت جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کی بھی سجیشن تھی شروع میں. خیر PDM والے پرسوں 29 تاریخ کو میٹنگ ہونے جا رہی ہے, پیپلز پارٹی ANP اس میں نہیں ہے,
کیا ہوگا؟ شہباز شریف صاحب بھی ہوں گے، مریم صاحبہ بھی ہوں گی، نون لیگ کیا یہاں پہ لائن اپنائے گی؟ کیونکہ جو شہباز شریف صاحب کا سافٹ کارنر ہے پیپلز پارٹی کے لیے، کیا وہ وہاں مولانا کے سامنے رکھ سکیں گے؟ مولانا تو کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی توہین کی ہے پیپلز پارٹی نے. یہ سب سے پہلے تو آپ نے ایک بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ شہباز شریف کا سافٹ کارنر ہے فار پی وی پی. ایسا نہیں ہے، میاں نواز شریف کا سافٹ کارنر رہا ہے. میں تو خود اس میں شریک رہا ہوں کچھ بعض میٹنگ میں. شہباز تو بڑے ہارڈ لائنر رہے اور پی ایم ایل این کے ہارڈ لائنر بھی ان کو استعمال کرتے رہے. شہباز شریف صاحب کا کوئی لائن جو ہے سافٹ نہ کریں، بلکہ میاں صاحب کو ویٹو کروانے کے لیے والد صاحب مرحوم سے شہباز شریف کو استعمال کیا جاتا. اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہ لمبی داستان ہے. لیکن یہ دیکھیے کہ شہباز شریف بھی کریں تو کیا کریں کہ ان کی پارٹی جو ہے ایک دوسرے لڑکے لہو لہان ہو رہی ہے. اور شہباز صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بجٹ، عوام دشمن بجٹ کو ڈیفیٹ کرنا ضروری ہے. تو مقصد ہے کیسے آپ ڈیفیٹ کریں گے اس بجٹ کو جب آپس میں اتفاق رائے نہیں ہے. ہر ایک کی اپنی مسلط ہے پارٹی کی. حالانکہ کوئی منیمم ایجنڈے پہ اپوزیشن ہی متفق نہیں ہے تو حکومت اور اپوزیشن کا اکٹھے ہونا جو ہے وہ کیسے ممکن ہوگا؟ نظامی صاحب، سافٹ کارنر ابھی ماضی کے شہباز شریف اور آج کے شہباز شریف، ابھی جو لیڈرشپ ہے نون لیگ کی، اس میں کیا شہباز شریف صاحب کے رویے میں لچک نہیں ہے؟ کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے نسبتاً مریم صاحبہ یا باقی جو ان کے گروپ میں لوگ شامل ہیں؟ میں تو آج کی بات کر رہا ہوں. وہ یہ تو آج کی بات آپ کر رہے ہیں نا جی. یہ ویل ہے یا یہ ریئل پالیٹک ہے؟ یعنی کہ یہ سیاسی مسلط ہے. مجھے تو سیاسی مسلط لگتی ہے اس معاملے میں کہ سب کو اکٹھے ہو کر چلنا چاہیے. اور شہباز شریف صاحب نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ وہ خود بھی ان کوئی سافٹ کارنر نہیں رکھتے اس قسم کے سسٹم کے لیے. اور وہ جو ہارڈ لائنر اور سافٹ لائنر والی دونوں بھائیوں میں تقسیم کی جاتی ہے گروپ بندی، وہ اگرچہ اپنی جگہ موجود ہے لیکن اس حد تک نہیں ہے کہ بالکل یہ معاملہ جو ہے وہ ایک طرفہ رک جائے اور معاملات جو ہیں وہ اسٹیل میٹ کی طرف چلے جائیں. صرف طریقہ کار میں فرق نظر آتا ہے اور بڑے بھائی جو ہیں وہ چھوٹے بھائی کو جو ہدایت دیتے ہیں اس کے مطابق ہی وہ چلتے ہیں. تو اس صورت حال میں یہ بھی ایک قسم کی اسٹریٹجک ہے یا ٹیکٹیکل وڈرال ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں. جہاں تک مریم کا تعلق ہے، مریم کو محترمہ کو کچھ ٹھنڈی کر کے صبر کر کے کھانے چاہیے. وہ کو بہت جلدی میں لگتی ہیں سارے مراحل طے کرنے کے اور اوپر تک پہنچنے کے. یعنی ایمبیشن جو ہے وہ اس وقت عہد کر رہے ہیں اور باتوں پہ. لیکن نظامی صاحب وہ جتنی جلدی میں اتنی انتہائی لائن سے انہیں واپس بھی تو آنا پڑ رہا ہوتا ہے. استعفوں کے معاملے میں بھی بڑی انتہائی لائن تھی لیکن استعفے تو اس کے بعد کسی نے نہیں دیے، ایون نون لیگ نے بھی نہیں دیے. تو یہ کیا ابھی کچھ پولیٹیکل میچورٹی کے لیے مزید ٹائم چاہیے مریم صاحبہ کو؟ یقیناً انہوں نے ثابت کیا کہ ان کو ٹائم چاہیے تھوڑا سا. دیکھیں نا، وہ جو ان کے برعکس جو بلاول ہے وہ ان سے کافی چھوٹے ہیں محترمہ سے، لیکن انہوں نے بڑی پولیٹیکل میچورٹی کا ثبوت دیا ہے اپنے سٹینڈ جو لیتے ہیں اور طرز تکلم وغیرہ میں. ٹھیک ہے، وہ بھی کہیں کہیں جذبات کی رو میں بہہ جاتے ہیں. جس انداز سے وہ شو کاز نوٹس پھاڑا گیا اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تاہم عمومی طور پہ ان کا رویہ جو ہے وہ زیادہ ایک بڑی پارٹی کے سربراہ کے طور پر وہ لگا کھاتا ہے. بلکہ مریم تو بالکل ہی یہ جوش میں آ کے تو ہوش سے کا دامن چھوڑ دیتی ہیں. اور اگر انہوں نے پرائم منسٹر بننا ہے اس ملک کا، اگر موروثی سسٹم میں چلنا ہے تو اس کے لیے پھر پاپڑ پہ ہلنے پڑتے بڑے تحمل ہونا چاہیے. اگر آپ اپنے چچائی کو برداشت نہیں کرتے جو
مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہیں، تو باقی لوگوں کا کیا کہنا. جی ٹھیک، نظامی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کے پروگرام سے اتنا ہی.